तजारत का 80% हिस्सा समुद्री जबकि 20% खुश्की के रास्ते होता है। इस 20% तजारत का भी बड़ा हिस्सा इसलिए जमीनी रास्ते से होता है क्योंकि दुनिया के 44 ममालिक खुश्की से घिरे हैं जो जमीनी रास्ते से तजारत करने पर मजबूर है। इसीलिए समुद्री रास्ते से होने वाली तजारत को ब्लू इकोनॉमी का नाम दिया गया है। अगर इस 80% समुद्री रास्तों से तजारत को माली आदाद शुमार के तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 24 खरब डॉलर्स का हुजूम बनता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की 90 से ज्यादा फीसद तजारत समुद्र के रास्ते से होती है। हमारा मुल्क 1000 किलोमीटर का तवील साहिल जबकि कराची, पोर्ट कासिम और गवादर जैसी बंदरगाहें रखने के बावजूद 24 खरब डॉलर्स की आलमी तजारत से सिर्फ 1.5 अरब डॉलर हासिल करता है। पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल 100 अरब डॉलर से ज्यादा का है। ब्लू इकोनॉमी जो है ना, उसमें एक रिसोर्स है जो अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है आपके घर में। बाकी इकोनॉमी के जो चैलेंजेस हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन ब्लू इकोनॉमी के सिलसिले में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आपके पास अपना रिसोर्स मौजूद है, आपके पास फिश है, आपके पास मरीन लाइफ है, आपकी शिपिंग है, आपकी 95% ट्रेड सी से आ रही है, आपकी 100% तेल आपका सी से आ रहा है, आपकी कोस्ट लाइन है जिसपे बहुत सारी चीजें हैं, कोस्टल टूरिज्म आप डेवलप कर सकते हैं। ये सब चीजें वो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड की हुई है। हमें सिर्फ इनको एक्सप्लॉइट करना है, इनको कैपिटलाइज करना। माहिरीन का ख्याल है कि आइंदा 10 सालों में ब्लू इकोनॉमी को 50 अरब डॉलर्स तक ले जाया जा सकता है। पाकिस्तान ने जुलाई 2025 में बंदरगाहों और ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए नेशनल मैरीटाइम पॉलिसी का ऐलान किया था। इसके अलावा हुकूमत ने 2025 में सी फूड एक्सपोर्ट के फरोग के लिए 10 साला नेशनल फिशरीज और एक्वाकल्चर पॉलिसी का ऐलान किया। मैरीटाइम वजारत ने ब्लू इकोनॉमी के फरोग के लिए सी पैक और गवादर को खित्ते में अहम तजारती मरकज बनाने, शिपिंग फ्लीट की तौसी और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए मैरीटाइम विजन 100 का ऐलान किया। चेयरमैन KPT रियर एडमिरल शाहिद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो हमने एक डेवलपमेंट देखी है उसका क्रेडिट भी उनको देते हैं और उनसे पूछते हैं उसकी वजह क्या है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस ऑन द न्यूज़ एज। थैंक यू मैडम, आपका शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और मैरीटाइम सेक्टर के बारे में आपने क्वेश्चन किया। देखिए, पिछले जो आपने बात की कि कुछ महीनों में हमें इम्पीटस नजर आया, तो मैं कहूँगा बेसिकली कराची पोर्ट पे तो ये बिजनेस एक्टिविटीज एज रेगुलर चल रही थी और जो हमारे टारगेट्स थे वो हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मीट कर रहे थे। जब ये हुर्मुज़ क्राइसिस आया तो उसके बाद मैरीटाइम सेक्टर की ओवरऑल इंपॉर्टेंस लोगों को पता चलना शुरू हुई और इसी दौरान फिर हमारे पास ट्रांसशिपमेंट कार्गो भी आना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो टारगेट्स थे वो उसी तरह मीट होते रहे जिस तरह हमने टारगेट किया था। इस दौरान में हमने जो काम किया उसमें एक तो अपने ट्रांसशिपमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने पूरे साल में नहीं हैंडल किया था, हमने 2 से 3 महीनों में हैंडल किया। नए रेगुलेशंस लेके आए जो कि बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेशन के लिए थे और बिजनेस कम्युनिटी को वो तमाम सहूलतें प्रोवाइड की जो दुनिया की किसी भी पोर्ट पे अवेलेबल हो सकती हैं बिजनेस के लिए। इसके साथ ही हमने वो सर्विसेज भी शुरू की जो मैरीटाइम सेक्टर में जो शिप अप्लाई कर रहे होते हैं अपने राउट्स पे, उनको मुख्तलिफ सर्विसेज चाहिए होती है। इसमें शैंडलर सर्विसेज होती है, बंकरिंग की सर्विसेज होती है, क्रू चेंज करना होता है, उन्हें मेडिकल सर्विसेज चाहिए होती है। तो वो हमने कराची पोर्ट ने आगे बढ़ के ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की और जो भी हमारे शिप्स दुनिया के इस एरिया में थे उनको हमने सर्विसेज ऑफर की ताकि कराची का और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज मैरीटाइम सेक्टर में उभारा जाए कि कराची इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड मॉडर्नाइजेशन के हवाले से भी काफी काम हुआ है। जब हम बात करते हैं पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, उसमें क्या क्या आता है? देखिए, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन में तो एक ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसको आपने कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। जिस तरह हमने मेगा ड्रेजिंग का काम किया, तो पहले जो हमारे पास डेप्थ थी उसको हमने हार्बर की और अपने चैनल की डेप्थ को बढ़ाया। जी ड्रेजिंग बेसिकली आप ये समझ लें कि जिस तरह कार को चलने के लिए सड़क चाहिए, इसी तरह शिप्स को हार्बर में आने के लिए चैनल में डेप्थ चाहिए कि जो ज्यादा डेप्थ वाली शिप है वो आराम से आपकी हार्बर में, आपके चैनल में, आपकी बर्थ पे आ सकें। तो हमने कराची पोर्ट पे 16 मीटर की डेप्थ
اویلیبل کر دی ہے الحمدللہ. تو دنیا کے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میڈیا میں بھی کہ ہم نے 400 میٹر سے زیادہ کی شپ بھی ہینڈل کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے بھی اور کے پی ٹی کے لیے بھی کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے شپس کو ہینڈل کرنے کا الحمدللہ ہم قابل ہیں اور ہم کر رہے ہیں. ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہمارے پاس ہم نیا ERP سسٹم لگا رہے ہیں, اسی طرح ویسل ٹریفک مینجمنٹ سسٹم لگا رہے ہیں. اور دوسرا جو ایک اہم کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کے پی ٹی کی جو ایپس ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کو ساری سروسز ان کے فونز پہ اویلیبل ہوں, ان کے لیپ ٹاپس پہ اویلیبل ہوں. اسی طرح ہم نے اپنا تارا جو لینڈ کا ریکارڈ تھا اس کو ہم ڈیجیٹائز کر کے اس کو آپ کے لیپ ٹاپ پہ اور آپ کے موبائل فون پہ لے کے آ رہے ہیں. حالیہ دنوں میں خطے کی صورتحال نے پاکستان کی بندرگاہوں کی اہمیت میں مزید اضافہ کیا ہے. رواں سال فروری کے آخر میں مشرق وسطی میں شروع ہونے والی ایران امریکہ جنگ نے خلیج فارس اور آبنائے ہورمز میں موجود بندرگاہوں اور اس سے ہونے والی تجارت کو متاثر کیا, جس کے بعد پاکستان کی بندرگاہوں پر ٹرانس شپمنٹ اور شپنگ ایکٹیویٹیز میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی جانب سے کراچی کی بندرگاہ کی کیپیسٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ منصوبہ اگلے 2 سال میں مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ کراچی پورٹ کی گہرائی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد اب دنیا کے بڑے بحری جہاز کراچی پورٹ پر بآسانی لنگر انداز ہو سکتے ہیں. 12 جولائی کو دنیا کے بڑے کارگو بحری جہازوں میں شامل MSC ایرکا کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوا اور پورٹ پر 3000 کنٹینرز کو ڈیل کیا گیا. اس کے علاوہ 16 جولائی کو 2000 سے زائد الیکٹرک گاڑیاں لے کر کارگو MV گرینڈے شنگھائی کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے ایک بہت بڑی شپ موجود ہے اور یہاں پہ گاڑیوں کا یہ کنسائنمنٹ آیا ہے. اس کی انوگریشن ہونے لگی ہے. ایز یو کین سی رائٹ ناؤ دے گوئنگ ٹو انوگریٹ. اور یہ گاڑیاں جو پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں یہ یہاں پر موجود ہوں گی. کس طریقے سے کام ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. گاڑیوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اس وقت پاکستان میں اس سے بڑی تعداد میں یہ والی گاڑیاں نہیں آئی ہیں. چیئرمین KPT بھی یہاں پر موجود ہے, MNA صاحب بھی موجود ہے, انہوں نے ابھی اس کا افتتاح کیا ہے. اور پیچھے آپ شپ کا سائز دیکھیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں کلیئر ہو کے گاڑیاں ادھر. یہ کسی کی نئی گاڑی آئی ہے اور ہم اس کے اندر بیٹھ کے جا رہے ہیں اس کو باہر لے کے. آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ گاڑیوں کو باہر لے کے جی بالکل, ڈرائیور شیڈ تک پہنچاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, تو ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ. آپ کا نام کیا ہے؟ رحمت صاحب چلیں پھر چلائیے. گاڑی کون سی ہے یہ بھی ہمیں بتاتے جائیں ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کو پتا ہے. سر یہ چائنا کی گاڑی ہے, وہ کمپنی کا میگو آپ کے سامنے لگا اویلیبل. یہ کیمرہ بھی دکھائیں, بڑا زبردست لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ کو ذرا دکھائیں کہ کس طریقے سے گاڑیاں جا رہی ہیں اپنی اپنی ڈیسٹینیشن میں. اب آپ ان کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ہم ان کو شیڈ اوکے سو شیڈ تک لے کے جائیں گے. یہاں سے اب ان کو آگے لے کے جایا جائے. تو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بھی خصوصی انٹرسٹ لیا ہے پورٹس اینڈ شپنگ کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا کہ بلو اکانومی کا جو امپورٹنس ہے وہ ایک دم سے واضح ہونا شروع ہوا. پاکستان کو اس کی اہمیت کا احساس ہوا. اسی لیے ہم نے ایک ایکٹیویٹی تھرو آؤٹ دیکھی ہے, چاہے وہ میری ٹائم کی منسٹری ہو, چاہے وہ پرائم منسٹر کا آفس ہو, چاہے وہ دیگر ایریاز ہوں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پورٹ کے اوپر کا منظر. پورٹ کے اندر بھی آپ کو ایفیشنسی ایک دم سے انکریز ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. پہلے بھی یہاں پہ ایفیشنسی موجود تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ڈیجیٹل کیا جا رہا ہے تمام کی تمام چیزوں کو, بلکہ اس کو جتنا ماڈرنائز کر سکتے ہیں AI کے استعمال کے ساتھ اس طرف جایا جا رہا ہے. جس طریقے سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے اسی طریقے سے باتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایکٹیویٹی آپ کو فل فلیج نظر آ رہی ہے. جو کمرشل شپ بلڈنگ ہے وہ ریزیوم ہے یہاں پر. اس کے علاوہ ٹیکس کے حوالے سے بھی بہت سارے ریفارمز دیکھے گئے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ دوبارہ شپنگ انڈسٹری کے حوالے سے اور جو بزنسز ہیں ان کے حوالے سے ایکٹیویٹی کو بڑھانے جا رہا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فشریز کے اندر اور ایگریکلچر کے اندر بھی ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینول کارگو ہینڈلنگ کیپیسٹی جو ہے وہ پاکستان کی 55.8 ملین ٹنز تک پہنچ چکی ہے. ابھی بھی اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, یہ اس سے بہت زیادہ آگے جا سکتی ہے. سو یقیناً پاکستان نے ہانگ کانگ کنونشن جوائن کر لیا ہے.
سو اس کی وجہ سے شپ ری سائیکلنگ لا کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کی جا رہی ہے. بہت کچھ پیپر پہ ہو رہا ہے, بہت کچھ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کو آلریڈی نظر آنے لگا ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو مزید ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاں ایران جنگ نے تیل و گیس کی محدود فراہمی کی صورت میں پاکستان کے لیے چیلنجز پیدا کیے ہیں, وہیں پر پاکستان کو کچھ مواقع بھی فراہم کیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ان مواقعوں سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے. My name is Shes King. So I'm the CEO of SAPT. Yes. Right, and you can tell us about the potential that this place has, the business opportunities it offers, and how it's growing in the recent months. Recently our volume has been growing well. This is, everybody knows there is a conflict in the Gulf area. That's why some of the volume diverted to us. Also, I believe also economy of the Pakistan is also growing very well. That's why also import and export volume is growing well. So that's why now we increased our capacity to provide the proper service to the oil traders. Right. So also we are keep working together with also ministers, particularly the MoMA ministers and also KPT and KPT chairmen, how to develop the terminal for the future. This is our key point nowadays. I think this time we are starting about the future of the SAPT and the future of the Karachi port. Yeah. So in the recent months we've seen that they have made the legislation easier for people to do for ease of business. We also saw Pakistan jumping the index from number 99 port to 69. How do you look at this improvement? Yeah, so my observation, many of the global shipping lines, they prefer to call to the Karachi because they believe Karachi can provide better service than before. Right. This is because of the also KPT and the MoMA. They also provide a lot of the proper incentive to the shipping lines. Also, we provide also the bigger facility, and also we are the only terminal can handle the biggest the vessel in the world. That's why they prefer to call to the Karachi. That's why the business is growing up there. Yeah. So how's the environment here? How is it good for the business? So the location of the Karachi is between Far East and then the Gulf. Now there is the conflict in the Gulf. That's why some of the customer shipping line, they want to divert the vessels and volume to the Karachi. That's why I think potential of the Karachi will be at the moment also good. Maybe it will be better. It will get better. And what is the extreme potential? What are we capable of doing from here? So at the moment, so we have to focusing on the local traders, import and export the smooth to supporting the Pakistan economics, and then also the future. Also maybe the government have a plan to expand the terminal and to attract the more the traders volume is also more the transit to the CIS countries because they don't have the port. They need Pakistan to provide the sea transportation and then to bring it to their country. That's also big potential for the Pakistan. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ سامان آتا تھا, کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں کئی دنوں تک. کئی دفعہ یہ خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ کلیئرنس کیسے کروانی ہے. ابھی جو تبدیلی آئی ہے اس میں بہت زیادہ کسٹم کے پروسیس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. پہلے بھی کسٹمز کے حوالے سے اگر آپ کی انلیگل ایکٹیویٹی ہے تو مسائل زیادہ تب ہوتے تھے, لیکن اب اس کو اسٹریٹ فارورڈ کرنے کی کوششیں ہیں کہ جو آپ اپنا سسٹم سامان بھیج رہے ہیں اس کو آپ ڈکلیئر کریں اور آپ کو کسٹم میں زیادہ دن لگے نہ, مگر ساتھ ہی ساتھ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کے خلاف. سو یہ تبدیلی بھی ہم نے انہی دنوں میں آتے ہوئے دیکھی ہے. سامان کے حوالے سے ہم نے بہت دفعہ لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا تھا, اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سو ایک دم سے آپ ملٹی فرانگ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. جہاں پہ کراچی پورٹ کی ایکٹیویٹی بڑھی ہے وہیں پہ اس کو بہتر کرنے کی ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. میری ٹائم کی جو منسٹری ہے وہ اس حوالے سے دن رات کام کر رہی ہے. نئی لیجسلیشن کے اوپر کام ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نئے ایسے سسٹمز لائے جا رہے ہیں کہ مین پاور سے زیادہ آپ ڈیجیٹل سسٹم کے اوپر انحصار کریں تاکہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اسمگلنگ بھی
ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسمگلنگ کی ایکٹیویٹی بھی کی گئی ہے تیزی سے تھرو آؤٹ پاکستان. اس حوالے سے بہت ویجیلنٹ رہا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ امپورٹ ڈیکلیریشن انکریز ہوئی ہے 6.8 ملین سے 7.7 ملین پر یہ چلی گئی. سو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کو سسٹم کے اندر اعتماد نظر آ رہا ہے. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 14% بڑھا ہے آپ کا ٹیکس کلیکشن, یعنی 14% ٹیکس کلیکشن کا مطلب آپ سوچیں ایک ہیوج اماؤنٹ میں نکلتا ہے. اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ لوگ ڈکلیئر کرنے کو اور ٹیکس دینے کو ترجیح دے رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے اندر مزید لوگوں کو انسینٹو دیا جائے, مزید لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کی ٹیکسیشن آپ کے فائدے کے لیے ہے, آپ کے ملک کے فائدے کے لیے ہے. جہاں پہ آپ کو ویجیلنس نظر آ رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, کسٹمز کے حوالے سے اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ایز آف بزنس ہو. اس وقت یہ ٹرکس جا رہے ہیں, انہوں نے فیصل آباد جانا ہے, اس میں ان کا سامان لوڈ ہوا ہے. یہ تمام ایکٹیویٹی آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے. یہ جتنی بڑھے گی آپ کے یہ تمام لوگ خوشحال ہوں گے. یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے جی ڈی پی میں ڈائریکٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. سو اٹس اے میسو آپریشن, پورے ملک کو لے کے چلنے والا یہ آپریشن ہے. اس لیے اس کے اندر اگر حکومت نے توجہ دینا شروع کی ہے تو یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوش آئند بات ہے اور توجہ کا ہم ثمر بھی اب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سمندر میں تجارتی راستوں کی سیکیورٹی کا پہلو بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. خطے میں سیکیورٹی کے حوالے سے کون سی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں, اس کے لیے ہم نے کیپٹن علی سے بات کی. تو ہمارے ساتھ سر کیپٹن علی موجود ہیں, ان سے ہی پورٹ کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھتے ہیں. بہت سی ہم نے ٹرینڈز اپورڈ دیکھے ہیں, ایک دم پورٹ کی کارکردگی میں اسپائک آیا ہے. سو کوئی یہ اسپیشل ایفرٹ ہے یا جو سچویشنل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, اس کے اندر 3-4 اسپیکٹ ہیں جن کو میں کور کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں انڈو پاک کانفلکٹ جس ٹائم پہ چل رہا تھا اس ٹائم پہ انڈیا کی پورٹ ایکٹیویٹیز آلموسٹ انہوں نے ہالٹ پہ لے آئے تھے اور وہاں پہ رسک سرچارج وغیرہ بھی لگا دیا تھا, جس کی وجہ سے کافی ان کو ڈراسٹکلی لاس ہوا. کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم میں الحمدللہ بہت اچھی پرفارمنس رہی. راؤنڈ دا کلاک آپریشن چلتے رہے, ایون کہ پرفارمنس پہلے سے بھی بہتر رہی. آپ کو پتا ہے ہماری قوم میں جذبہ بہت ہے, اور تو وہ جو بلاکیڈ ہوتی تھی یا غیر ضروری لوگ باہر پورٹ کی آرٹریز کو بلاک کرتے تھے اور کلیئر نہیں کر رہے ہوتے تھے, جب ان کو پتا تھا کہ اس ٹائم پہ حالات ہیں تو پورے روڈ کلیئر ہوتے تھے. اور جیسے ہم اور ٹریفک پولیس اور سندھ گورنمنٹ مل کے کر رہی ہوتی تھی تو کوئی کسی قسم کا کوئی ٹریفک جیم اور کسی قسم کا کوئی کمرشل جیمنگ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ پوری پورٹ آپریشن راؤنڈ دا کلاک چلتے رہے, 24/7 چلتے رہے, اور ہم نے کوئی اور رسک چارج نہیں لگایا. اور ہم نے اپنی سیکورٹی بھی انشور کر کے رکھی, انفورس کر کے رکھی, ISPS کمپلائنس بھی ہم نے انفورس کر کے رکھی. اور اس کے باوجود یہاں پر جو ہے کسی قسم کا ڈیلے اور کچھ نہیں ہوا. ہماری پرفارمنس نے امپروو کیا. اسی چیز ورلڈلی بھی ریکگنائزڈ ہے آپ کی ایفرٹ, کیونکہ ہم نے خاص طور پہ ابھی دیکھا کہ جس وقت ایران US کانفلکٹ تھا یا وار ہی تھی ایکچولی, اس وقت بھی پاکستان نیوی کا بھی ذکر آیا, کراچی پورٹ کا بھی ذکر آیا کہ وہاں پر جیسے آپ نے کہا ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی, اور پھر ایک پیسفل نیگوسیشن کی وجہ سے بھی ان کا نام آیا. سو کتنا وہ ہیلپ فل تھا آپ کی کام کے اندر؟ دیکھیں جی, نیوی کا رول تو آپ کو پتا ہے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں بھی اور نیول ڈپلومیسی میں بھی ہمارا جو نیوی فورس کے طور پہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو پورٹ سیکورٹی فورس ہے وہ یہاں پر ہم نے ہر طرح کا ISPS کمپلائنس انفورس کی ہوئی ہے, اور الحمدللہ جو US کوسٹ گارڈ کے وزٹ ہوتے ہیں, انسپیکشنز ہوتی ہیں, اس کے اندر ہماری پرفارمنس بہت بہتر رہتی ہے. اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ان سنک ہیں تمام آرم فورسز کے ساتھ, مے اٹ بی نیوی اور ٹو سم ایکسٹینٹ آرمی, کہ وہ جو ہمارا اپنا گراؤنڈ ڈیفنس ہے یا لوکل ایریا ڈیفنس ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پورٹ سیکورٹی بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ایون کہ ڈیورنگ اے ریسنٹ آن گوئنگ کانفلکٹ جو ہے اس کے اندر پورٹ کی سیکورٹی بھی انشور رہی, اور سیکیور انوائرمنٹ کی وجہ سے بزنس ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں. اگر پوری پورٹ اور اس کی ویسینٹی سیکیور ہوتی ہے ہر طرح کے چیلنجز میں, تو جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کو ایک نظر آتا ہے, اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہاں جی سیکیور انوائرمنٹ ہے, ہم سے ویسٹ کی طرف جائیں تو
چیلنجز ہیں. ہم سے ایسٹ کی طرف جائیں تو بھی چیلنجز ہیں. ہم بالکل سیکیور ہیں, جس کی وجہ سے اپرچونٹی ہمیں مل گئی. چیلنج تھا پوری دنیا کے لیے. پاکستان کی گورنمنٹ, منسٹری آف میری ٹائم, پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹاسک فورس بنی اور میری ٹائم سے ریلیٹڈ جو انیشیٹو لیے گئے, اس کے تناظر میں پھر جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, ان کے ویژن اور ان کی راؤنڈ دا کلاک وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں. اس وقت میں آئسٹر آئلینڈ میں موجود ہوں. آپ کو اگر پیچھے میری وہ دو نظر آ رہے ہیں, اس کو اردو میں بڑا انڈا اور چھوٹا انڈا کے نام سے شاید آپ جانتے ہوں گے. اس کے پیچھے آپ کو مینورا آئلینڈ کا علاقہ نظر آ رہا ہوگا. جس جگہ مینورا آئلینڈ جاتے ہیں, آپ کو پیچھے سے جو دو جزیرے نما نظر آتی ہیں جگہ, اس وقت میں ایگزیکٹلی وہیں پر موجود ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ذرا کس قدر ہیوج ایکٹیویٹی ہے تھرو آؤٹ. اور اس جگہ پر ہم آپ کو پاکستان کی شپنگ اینڈ پاکستان کی میری ٹائم پوٹینشیل کے حوالے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے کس طریقے سے بلو اکانومی کے حوالے سے نہ صرف اپنا پوٹینشیل واضح کیا, اس کو ٹیپنگ کیا, بلکہ اس کے حوالے سے زبردست منصوبہ سازی کے ساتھ سسٹمیٹکلی آگے بڑھنے کی کوشش جاری ہے. کیپٹن غلام حبیب جو کہ کیپٹن ہیں اس شپ کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ہمیں ٹائم دینے کے لیے. اگین مرچنٹ نیوی, کمرشل شپس, ان کی ایک الگ ہی ڈومین ہے. لوگوں کو ضرور بتائیں کہ اس میں کیا کیا پوٹینشیل ہے پاکستان کے لیے اور کیا کیا تبدیلی آئی ہے اور مزید تبدیلی کیا آ سکتی ہے. Certainly potential to hai, the way market is progressing, the way the world is progressing, so we have to keep our pace with the rest of the world. تو اس لحاظ سے اب ہمیں وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم وہی پیس مینٹین کریں جو ساری دنیا جس پیس پہ چل رہی ہے. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ ہمارے پاس بھی ورکنگ پراسپیکٹس چینج ہوئے, ورک ایتھکس چینج ہوئے, ہمارے پاس گیجٹس چینج ہوئے. تو جیسے میں بتا رہا تھا کہ کنٹینرز کا ٹائم آ گیا, اب زیادہ کنٹینر ہینڈلنگ ہے, بریک بلک اور جنرل کارگو کی ہینڈلنگ بہت کم ہو گئی ہے. اس وجہ سے اب بندوں کا انوالومنٹ بھی کم ہے. موسٹلی اٹ از بائی دا ٹرینز, کنٹینرز, اور اٹ از فاسٹر. اینڈ جہازوں کا اسٹے کم ہو گیا. پہلے جو پورے 12 دن کھڑے ہوتے تھے, اب وہ 13 گھنٹے میں فارغ ہو کر جہاز سیل کر جاتا ہے. تو سرٹنلی دیٹس ہاؤ اٹ ہیز چینج. تو آپ تو ظاہر انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں, کیا فرق آپ کو لگتا ہے باقی پورٹس کا, پاکستان کی پورٹ میں ہم نے کہاں کہاں بہتری کی ہے, کہاں مزید بہتری کر سکتے ہیں؟ نہیں, سرٹنلی ہم نے بہتری تو ہوئی ہے. ظاہری بات ہے ہم بھی ایز دا ورلڈ از پروگریسنگ سو ہیو وی. تھوڑا بہت پیس میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن سرٹنلی وی ہیو میڈ اے گڈ پروگرس. اینڈ ود ان لاسٹ 10-11 ایئرز ود دا اوپننگ آف SAPTL وی ہیو سرٹنلی میڈ اے گڈ پروگرس. تو ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی کانفلکٹ ہوا ایران US کا, اس کے بعد کم سے کم شپنگ کی امپورٹنس ساری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے, بزنس کی. بالکل بالکل بالکل. اس سے ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے پاس ٹریفک کا فلو بڑھا ہے اس سے, بیکاز بائی کلوزنگ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز دا موسٹ آف دا شپس آر, ان کا جو اسٹاپ ہے وہ ہم میں. تو یہاں پر ان کی آنے ٹو فیسیلیٹیٹ دیم ان دیٹ کیس وی کین فیسیلیٹیٹ. ہم یہ بات تو بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, لیکن پاکستان کی سمندروں میں کتنا پوٹینشیل ہے یہ ایک الگ ہی کہانی ہے. جس طرح یہ گہری لہریں آپ کو سمندر کی نظر آ رہی ہیں, ان گہری لہروں کی اپنی ہی ایک کہانی ہے. ان کے اندر ایک اکانومی کی دنیا چھپی ہوئی ہے. پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پوٹینشیل کے اندر ٹیپ ان کرنا ہے. دنیا میں بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے, ریسرچ ہو چکی ہے. تیزی سے پاکستان کے اندر آپ ڈیجیٹائزیشن دیکھ رہے ہیں, اس حوالے سے ماڈرنائزیشن دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں وہ فیسلٹی موجود ہے, وہ روٹ موجود ہے جو دنیا چاہتی ہے. آلریڈی ہم نے پچھلے سال میں دیکھا کہ پاکستان کا جو کراچی پورٹ ہے وہ 99 نمبر سے 69 نمبر پہ آیا. اٹس اے ہیوج جمپ. ہم دوسری جگہوں پہ جب بات کرتے ہیں تو مسلسل ہم پاکستان کی جو سگنیفیکینس یا نمبرز ہیں ان کے حوالے سے الارم ریز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر یہاں پر یہ معاملہ فرق ہے. اسی لیے ہم آج آپ کو یہاں پہ خود دکھانے کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا کیا ایسی عوامل ہیں, کیا کیا ایسی فیسلٹیز ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سو تھریٹس اور چیلنجز کیا ہیں اس وقت؟ دیکھیے, تھریٹ اور چیلنج اس وقت جو ساری دنیا کو ہے وہ جو آپ کی میری ٹائم سیکیورٹی ہے وہ تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہے اس وقت. ہارمز کرائسس کی وجہ سے جس طرح آپ سمجھ لیں, جس طرح فیول کی پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, جس طرح کے شپس اس طرح ایزیلی پلائی نہیں کر پا رہے ہیں روٹس پہ جیسے پہلے جاتے تھے, تو یہ چیلنجز سب کے لیے. لیکن ہر چیلنج میں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے, اور اسپیشلی ہم جیسے ملکوں کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دنیا نے اب دیکھ لیا کہ اس جیو پولیٹیکل سچویشن میں آلٹرنیٹس چاہیے لوگوں کو, اور الحمدللہ کراچی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا آلٹرنیٹو
بن کے سبھر رہا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب اس کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہو کے لوگ سامنے آ گئی ہے, اور دنیا کی بڑی بڑی شپنگ لائنز اور دنیا کے بڑے بڑے ٹرمینل آپریٹرز وہ ہمارے پاس ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور ہم سے نیگوسیشنز میں ہیں. اور جو فیل گڈ فیکٹر ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے بائی بینگ اے پیس میکر, ہم نے بیچ میں یہ خبر بھی سنی کہ پاکستان نیوی نے اسکورٹ کیا شپس کو پاکستان کے فلیگز لگا کے, یہ بھی مٹیریلائز ہو سکتا ہے کراچی پورٹ کی ڈیولپمنٹ. ایکچولی پاکستان نیوی کا کردار تو ہمیشہ سے اس معاملے میں بہت ایگزمپلری رہا ہے کہ پاکستان نیوی نے, پاکستان بحریہ نے تمام حالات میں آپ کی مرچنٹ شپنگ کی جو کامرس ہے میری ٹائم کا, اس کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ہم پاکستان نیوی کو دیتے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت بھی اس پورے ریجن میں یعنی ہرمز آن ورڈ اور ہمارے اس ریجن میں الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو میری ٹائم سیکٹر میں کسی تشویش کا باعث ہو. لیکن ایڈمرل صاحب, انڈیا تو کھل کے کہتا ہے کہ اس دفعہ تو میں نے آنا ہی نیوی کی طرف سے ہے. بار بار وہ تحریک کا ذکر کرتے ہیں, تھریڈ پانیوں کا ذکر کرتے ہیں. تو وہ کتنا بڑا چیلنج؟ دیکھیے وہ چیلنج اس کا جواب پاکستان نیوی نے بہت اچھے طریقے سے دیا, اور مارکا حق میں ہم نے ثابت کر دیا کہ جس میں ہمت ہے پھر وہ آ کے دکھا دے. تو ہم ریڈی ہیں. پاکستان نیوی ہمیشہ سے ریڈی تھی, ہمیشہ ریڈی رہے گی, اور انشاءاللہ ہمارے پاس جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں میرے خیال میں یہ انڈیا کا خواب ہمیشہ خواب ہی رہے گا. وہ پاکستان کی طرف میری نظر سے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ انشاءاللہ ہم دیکھنے دیں گے. اینڈ ناؤ اباؤٹ پوٹینشیل, لوگوں کو پتا چلے کہ کیا پوٹینشیل ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پچھلے 4 مہینے میں ہم نے وہ تمام موڈیلٹیز, وہ تمام پروسیجرز جو دنیا کی کسی بھی اچھی پورٹ پہ یعنی جن کو ٹرانسشپمنٹ یا ٹرانزٹ جو ڈیل کر رہی تھی, ہم نے وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشن ہم نے ریپلیکیٹ کر دیے پاکستان میں. ہم نے پاکستانی بزنس مین کے لیے وہ ایونیوز کھول دیے جو کبھی شاید انہوں نے سوچے بھی نہیں تھے. اب پاکستان کا بزنس مین پاکستان میں بیٹھ کے وہ تمام کام کر سکتا ہے جو اس کے لیے کس کو دوسری پورٹس پہ جانا چاہتا ہے. میں ایگزامپل دوں گا. پاکستان میں پہلے ٹرانسشپمنٹ کے لیے بلک, بریک بلک یا وہیکلز کی اجازت نہیں تھی. الحمدللہ یہ ساری اجازت ہم نے اس میری ٹائم منسٹری نے اور جنید انوار چودھری جو ہمارے منسٹر ہیں ان کی انتھک محنت سے اور ایف بی آر کی کوآپریشن سے یہ تمام رولز چینج ہوں گے. ٹھیک ہے. اب آپ میسو ڈیکریز کیا انہوں نے ٹیکسیشن, ہم نے اپنے ٹیرف کو بہت زیادہ ڈیکریز کیا, اور پھر ہم نے پروسیجرز کو بہت فرینڈلی بنا دیا. وہ پروسیجر جو پہلے بزنس فرینڈلی نہیں تھے, ایف بی آر کے تعاون سے وہ تمام پروسیجرز کو بزنس فرینڈلی بنا دیا گیا, اور ابھی بھی ہم دن رات کام کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو, کراچی کو اس طرح کا ہب بنا دیں کہ جس کے بعد لوگوں کی فرسٹ چوائس ہی آٹومیٹکلی کراچی پورٹ بنے. سو اگر آپ اجازت دیں, فورگیو می فار بینگ ٹو سمپل, آپ کہہ لیں, لیکن یہ جو کہتے تھے ہمارا کنٹینر پھنسا ہوا ہے, یہ فری کروا دو, یہ سارا جو سسٹم ایک چلتا تھا وہ ابھی بھی ہے؟ نہیں, وہ ابھی بہت کم ہو گئے. ابھی جو رول دیکھیں کنٹینر پھنسنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر آپ کوئی ایسی کنسائنمنٹ لے کے آ رہے ہیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی, یا اس کے اندر کوئی کنٹرا بینڈ ہے, یا اس میں اگر کسی دوسری ایجنسی نے, فار ایگزامپل پلانٹ پروٹیکشن والوں نے اس کے کوئی چیک کرنے ہیں یا اس کے کوئی انالیسس کرنے, تو کنٹینر زیادہ تر اس وجہ سے پھنس جاتے تھے, یا لوگ پہلے اپنی گوڈس ڈکلیریشن جو ہے وہ ٹائملی جمع نہیں کراتے تھے. اب ہم نے یہ فیسیلیٹیشن دے دی ہے کہ آپ کا سامان جب فار ایگزامپل اگر یو کے سے چلتا ہے تو 15 دن پہلے سامان چلنے کے ساتھ ہی آپ گوڈس ڈکلیریشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بائی دا ٹائم آپ کا سامان پہنچے گا آپ کی ساری کلیئرنس ہو چکی ہوں گی. ایف بی آر نے اور پاکستان سنگل ونڈو نے بہت زیادہ فیسیلیٹیشن اس معاملے میں کر دی ہے. اب صرف لوگوں کو ان سہولتوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کنٹینرز کو کراچی پورٹ سے یا پورٹ قاسم سے 4 سے 5 دن کے اندر ہم بالکل کلیئر کر دیں. کچھ کنٹینرز تو جو گرین ہوتے ہیں وہ تو ابھی بھی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں کلیئر ہو جاتے ہیں, لیکن جو مختلف سکیننگ میں چلے جاتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈویل ٹائم, اس ڈویل ٹائم کو ہم انٹرنیشنل بینچ مارک کے حساب سے ہم کم کریں. چیئرمین صاحب, اٹس اے پلیزر ٹو میٹ یو. آپ کا وہ ہسٹوریکل بورڈ بھی ہمارے سامنے ہے جس سے ہمیں بتایا گیا کہ محمد علی جناح نے فرسٹ اسائنمنٹ اسی پوزیشن کی تھی. جی, اینڈ دس بلڈنگ از آلسو ویری ہسٹوریکل. بہت بہت شکریہ, آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا. کراچی پورٹ کی بلڈنگ کراچی کا ایک آئیکن ہے, ہمیشہ سے تھا اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا.
کراچی پورٹ کو جو گیٹ وے کا نام دیا گیا ہسٹوریکلی، یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ جملہ کہا جو ہم نے پھر اس کو اپنا موٹو بنایا. تو کراچی پورٹ اینڈ کراچی از ریئلی اے گیٹ وے ٹو پاکستان، اور ہماری انڈیور ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کی طرف لے کے جائیں. تھینک یو. سالوں سے پاکستان نے اپنے آپ کو ایگریکلچر اکانومی سمجھا. اس حوالے سے ہم نے کام بھی کیا ہے. اس حوالے سے بہت چیلنجز بھی ہوئے. مختلف پوٹینشیلز ہیں، مختلف علاقے ہیں جہاں آپ ٹیپ ان کر رہے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ماؤنٹنز ہیں، ٹرینز ہیں، وہاں پر ٹورزم کا پوٹینشیل ہے. اب پاکستان آ کر ایک اور علاقے پہ نظر ڈال رہا ہے اور بڑی گہری نظر ڈال رہا ہے، اور وہ یہ پانی ہیں. ان کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا ہوتی ہے بلو اکانومی اور کس طرح کراچی پورٹ ٹرسٹ نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک دم سے ڈیولپمنٹ دکھائی ہے. جس وقت میں کراچی آ رہی تھی کچھ لوگوں سے میں نے بات کی، وہ بھی یہی بتا رہے تھے کہ ایک دم سے ایکٹیویٹی آپ کو بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں. یہ عام لوگ تھے، ٹیکسی ڈرائیورز تھے، مختلف کام کرنے والے لوگ تھے. ظاہر ہے کراچی میں لوگ اپنے بزنسز کے لیے، اپنے روزگار کے لیے آتے ہیں. ان کے لیے ایسی کوئی بھی خبر اچھی خبر ہوتی ہے. آپ اگر پچھلے کچھ مہینوں کے ٹرینڈز کو دیکھیں، آپ کو کراچی پورٹ ٹرسٹ کے حوالے سے، پاکستان کی بندرگاہوں کے حوالے سے ایک اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پروفیشنلزم، ایکسلنس، اس کے ساتھ ساتھ یہ پکا ارادہ کہ لیٹس ٹیپر انٹو اٹ. دیکھیں کہ یہاں پر کیا کیا ایسے پوٹینشیل ہیں، کیا کیا ایسے معاملات ہیں. اسی لیے بہت ساری تبدیلیاں لائی گئی ہیں. ڈیجیٹائز کیا گیا ہے، ماڈرنائز کیا گیا ہے، ٹیرف کو کم کیا گیا ہے. کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو نظر آئیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، جو اوپر لے کے جائیں گے پاکستان کی اکانومی کو. کراچی سے پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ترقی اب آپ دیکھیں گے آئندہ ہونے والے دنوں میں، اس کی ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو کراچی میں بھی نظر آئے گا اور پھر پاکستان میں بھی نظر آئے گا. کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ میں جدید آلات کی تنصیب اور استعداد میں اضافے سے کنٹینر ہینڈلنگ کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے. کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل، ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینلز اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی جدید کاری اور آپریشنل استعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. Recent months with all this development, have you also attracted transshipment? Yeah, for the transshipment, this is also one of the initiatives of the Honorable Prime Minister and then also Honorable Minister and also Deputy Chairman. Also, the customs and all the government bodies now they are focusing on how to bring the more transshipment to the Karachi port. That's why also the government also released some incentive to the shipping line to bring the more transshipment. So also we are working very closely with our customer, and then we introduced the incentive from the government to them and to bring the more the transshipment. So we can observe some transshipment is still coming. So let it start coming in, and then comparing with the last year and then before last year, our transshipment volume is increasing. Some of the shipping line, they already start some the transshipment regularly every week, and then they will bring this one to the China and then to the Red Sea and then come. This is the ongoing. So we believe it will be getting better and better. So in the coming days, it will be like a transit, like an alternate to transit at airports. Yes. Also, not only transshipment, also as I told you, Karachi port will be potential port for the transit cargo. Transit is similar with the transshipment. Right. Some of the customers, they're using our port to bring their cargo to the CIS countries. Okay. There are many landlocked countries, right? They need Karachi port to support to bring import and export their cargos. So now there is some the conflict is almost a little bit stagnant, but in the future everything is settled. Also the transit volume will be heavily increased in the future. Yeah. Modernization and digitization facilities میں ایک بہت اہمیت اس بات کی بھی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرمینل ہر طریقے سے ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ٹرمینل ہے. آپ کو تھوڑا سا اس سے ہم انٹروڈیوس کراتے ہیں. میرے پیچھے پورٹ ہیلتھ کاؤنٹر ہے.
اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں امیگریشن کاؤنٹر ہے, وہاں پہ ارائیول کے لیے کاؤنٹرز ہیں, ادھر امیگریشن کاؤنٹر ہے جو کہ انٹرنس کے لیے ہے. سو اسی طریقے سے تھرو آؤٹ دس ٹرمینل ہم نے دیکھا سیکیورٹی چیک سے لے کے بیگیج کلیئرنس سے لے کے جو سروسز ہیں وہ بہت ہی ہائی کوالٹی کی پرووائڈ کی گئی ہیں. اس سے پہلے یہ اس قسم کا رینوویٹڈ ماڈرنائز سسٹم نہیں تھا پاکستان میں, اور اس کی اہمیت کو جانا گیا, اس لیے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ توجہ دی گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھرو آؤٹ کہ اٹس اے ویری نائس اینڈ کلین فیسلٹی. آلسو یہ فلی آپریشنل ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یہ فیسلٹی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے تھرو آؤٹ دیکھا کہ کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیے جانے کا طریقہ کار ہے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیسلٹیز پرووائڈ کریں اپنے لوگوں کو, تاکہ بزنس کے لیے یا ٹریول کے لیے بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑا ہمارا جو یہاں پر ایسٹ ہے وہ ان زائرین کا ہے جو یہیں سے ایران جاتے ہیں. 2 دن میں آپ ایران پہنچ سکتے ہیں فیری سروس کے تھرو, جو کہ ایک بہت بڑا لوگوں کا انفلیکس ہے جو جانا چاہتا ہے, جن کے لیے ایک بہت بڑی ہیلپ ہے. فیریز کی بحالی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسپورٹ کی ایکٹیویٹی بھی بڑھتی چلی جائے گی. وزارت بحری امور نے بندرگاہوں کی ڈیجیٹلائزیشن, پورٹ کمیونٹی سسٹم, جدید کارگو سکینرز اور الیکٹرانک وی بریجز کے نفاذ کے ذریعے کارگو کلیئرنس کو مزید مؤثر بنا دیا ہے. کنٹینرز کی بروقت کلیئرنس, پورٹ ڈیل ٹائم میں کمی اور 24 گھنٹے آپریشنز کے باعث درآمدی اور برآمدی سرگرمیوں میں مزید بہتری آ رہی ہے. ایس اے پی ٹی کے روز روم میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر آپ دیکھ سک رہے ہیں ورک از ان پروگرس. ہم لوگوں سے بات بھی کریں گے, ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ڈسٹرب نہ کریں. ہم نے مسلسل دیکھا کہ دن رات کی محنتوں کے بعد آپ اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم تو السلام. آپ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ جی اب ہمارے پاس ویسل لگا ہوا ہے. اور ویسل یہ جو سارے آپ ان کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی جی یہ ویسل لگا ہوا ہے نا, یہ بھی لگا ہوا ہے. اب ہم جو ہے نا بوم ڈاؤن کر رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا یہ ویسل اس کو کہتے ہیں؟ جی یہ جو ہے نا جہاز لگا نا, یہ بھی لگا. یہ تازہ فریش. ہاں یہ فریش. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یورپ سائڈ سے. اچھا یورپ سائڈ سے. اور یہ ابھی لگا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. جی ابھی ہم جو ہے نا اپنا ابھی جو ہے نا بوم ڈاؤن کریں گے, گرین کو پراپر طریقے سے اپنی لگا کے نا اس بے کے اوپر کہ مجھے کہاں لگانا, کس بے میں لگانا. یہاں سے پتہ چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کون سے بے میں, اور آپ نے بس یہاں سے مانیٹر کرنا ہے. بالکل یہاں سے مانیٹر. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری پوسٹنگ اس سے آپریشن ہوتا ہے ہمارا. ابھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اسی وقت جہاز آیا ہے اور ان کے کنٹینرز کو وہ ویسل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. اچھا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا, یہاں پہ آئیں گے کنٹینرز؟ نہیں یہاں ویسٹ نظر آ رہا ہے. یہ بوم جو ہے نا ڈاؤن ہو رہی ہے. اب یہ جو بوم ڈاؤن ہو جائے گا نا بالکل 0-0 ہو جائے گا. اچھا جب یہ 0-0 ہو جائے گا تو کیا؟ یہ بوم ڈاؤن ہو رہی ہے نا, یہ ٹھیک ہے. اوکے. سو اس کے اوپر آپ لوگ مسلسل اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ جی جی مسلسل. بالکل بالکل. میں اس کو دیکھتے ہیں کہ جب آتا ہے کنٹینر اس کو کہاں پہ ڈاک کرنا ہے اور پھر اس میں سے اتر کے یہاں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے یوزلی؟ یہ جیسے کنٹینر ویسل کے اوپر گرین آ جاتی ہے تو جیسی ڈسچارجنگ ہم لوگ کرتے ہیں, لوڈنگ بھی کرتے ہیں, ڈسچارجنگ بھی کرتے ہیں, اتنا ٹائم. اور اب سب کچھ کرینز کے تھرو ہوتا ہے. پہلے یہ مینولی ہوا کرتا تھا مگر اب تبدیلی آئی ہے کہ یہ سب کچھ اب کرینز کے تھرو ہوتا ہے. اور آپ کیا نام بتائیں اپنا؟ محمد شفیق. محمد شفیق صاحب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہیں سے ہی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور یہ جو سسٹم دیا ہوا ہے نا یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. جیسے یہ ویسل برتھ ہو رہا ہے, دیکھیں یہ آپ کے سامنے دوسرا بھی ویسل برتھ ہو رہا ہے, ٹھگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے یہ برتھ اٹیں گے ہم لوگ بوم ڈاؤن کریں گے. بوم ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ بوم ڈاؤن یہ ہے کہ ہم لوگ آپریشن میں لیں گے. پھر یہ اسپیڈر نظر آ رہا ہے, اس کے تھرو جو ہے نا ہم لوگ اس کے تھرو کنٹرول کریں گے اور اس کی مدد سے جو ہے نا کنٹینر کو ہینڈل کریں گے ہم لوگ. اچھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہاں سے ایسے کنٹینر کے اوپر سے جا کے بھی پاس دیں. جی بالکل, کیونکہ یہاں سے چاہے ٹوین کنٹینر ہو چاہے 40 کنٹینر ہو, لوڈنگ ہو ان لوڈنگ ہو, دونوں اس کی مدد سے جو ہے نا یہ مین کیمرے ہیں 8 نمبر اور 9 نمبر, اس کی مدد سے جو ہم لوگ کنٹینر کو ہینڈل کرتے ہیں. اور 20-40 کا بتا دیتے ہیں کنٹینر ٹوین. اچھا کنٹینر ٹوین, 2 کنٹینر 20 ایک ساتھ جو ہے نا ہم لوگ ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں. 20 کے ہیں جی, 2 جا سکتے ہیں گھنٹے, یا 40 کا ایک ہو یا 40 کا ایک اٹھا سکتے ہیں. 40 کا اس اسپیڈر سے 40 کا ایک اٹھا سکتے ہیں اور 20 کا جو ہے نا 2 اٹھا سکتے ہیں. تو یوزلی آپ جو کنٹینر دیکھتے ہوں گے کبھی وہ 20 کے ہوتے ہیں لیکن 40 کے میکسیمم بڑے والے ہوتے ہیں. پھر یہاں سے یہ آگے ادھر آپ آ کے ان کو رکھ دیتے ہیں. جی بالکل, یہاں سے ہم لوگوں کے پاس اپنی کمپنی کے انٹرنل جو ٹریکٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ہی فیسنیٹنگ, بہت ہی انٹرسٹنگ. ہم آپ کو کوئکلی اس کا راؤنڈ
دکھا دیتے ہیں. یہاں سے پھر آپ تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے. یہاں سے ابھی ان کنٹینرز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہاں سے پھر اب یہاں یہ فائنل پارکنگ ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی اس وقت وہ بات بھی کر رہے ہیں, یو کین سی دیٹ ان کی اس وقت وہاں پہ بات ہو رہی ہے. سو اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ یہاں سے آپ کیا کر رہے ہیں. ہم ابھی ویسل آپریشن اسٹارٹ کریں گے. ابھی جہاز اسٹارٹ ہوگا, ابھی جہاز برت ہوا ہے, تھوڑی دیر میں کام اسٹارٹ ہوگا اس پہ. تو یہ یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس کنٹینر ہے, یہ ہماری برت ہے. ابھی یہاں سے چلے جائیں گے؟ نہیں, ہم انہی کنٹینرز پہ کام کریں گے. انہی کو پہلے ڈسچارج کریں گے پورٹ پہ, ٹھیک ہے, پھر دوسرے لوڈنگ ہوگی کچھ دیر بعد. ٹھیک ہے, رائٹ. ابھی یہیں سے آگے جائیں گے. روز روم لائک روز ایز ان گلاب, ہم نے آپ کو اس کا پورا آپریشن یہاں پر دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس آپریشن روم سے یہ تمام ہیوج آپریشن جس میں بہت سارے جہاز ہیں یہیں سے مانیٹر ہوتے ہیں, یہیں سے ان کا تمام کا تمام سسٹم آگے چلتا ہے. لمبے عرصے سے پاکستان کی بلو اکانومی اینڈ میری ٹائم پوٹینشیل کی بات ہو رہی ہے. اب ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ زمین کے اوپر اکانومی تو ہے ہی, مگر اس کا ایک بڑا حصہ ان سمندروں میں موجود ہے, تو اس کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے. اسی کے لیے جو ٹریڈ فیسیلیٹیشن کی کوششیں ہیں, یعنی کاروبار آسان کر دیا جائے, یعنی جو قوانین ہیں ان کو لیکس کیا جائے, ٹیکسیشن میں ایسے معاملات ہوں کہ جو بزنس والے لوگ ہیں یا جو عوام ہیں ان کو فائدہ ہو سکے, اور جو کسٹمز کا ایک سسٹم ہے اس کو ماڈرنائز کر دیا جائے. آپ نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہوگی کہ یہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان کے بزنس کو روکتے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا کہ جب پوری دنیا اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے اسٹینڈ اسٹل پر آئی, پاکستان کے کردار نے دنیا میں پاکستان کو اجاگر کیا. اب ہمیں فیوچر چیلنجز نظر آ رہے ہیں, گورننس اور ریجنل چیلنجز نظر آ رہے ہیں, مگر ان کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے میری ٹائم پوٹینشیل کے اوپر توجہ دیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ ہماری کوسٹ لائنز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کے ساتھ پاکستان کی بہت ساری امیدیں جڑی ہوئی ہیں. اب کوسٹ لائن, میری ٹائم پوٹینشیل, بلو اکانومی, اس کے حوالے سے آپ بہت ساری نہ صرف ڈیولپمنٹس دیکھیں گے بلکہ آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے یہ جاب کریشن میں مدد کرے گی, کس طریقے سے یہ بزنس بڑھانے میں مدد کرے گی. ہم آج یہ بھی بات دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً ایک اچھا آغاز ہوا ہے, لیکن اس کو سسٹین رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں سیاسی طور پر کوئی ایسی ہکپ نہ آئے جس سے یہ معاملہ رک جائے. اس سے کنٹینیوٹی بھی بہت اہم ہے. بلا شبہ پاکستان اس بلو اکانومی کو وہ توجہ دے رہا ہے جو کہ ہماری معیشت کو آئندہ چند سالوں میں بہت فائدہ دے سکتی ہے. اگر بلو اکانومی کے فروغ میں ہماری سمت یہی رہی تو وہ دن دور نہیں جب خطے کی زیادہ تر تجارت پاکستانی سمندروں سے ہی ہینڈل ہوا کرے گی. انشاءاللہ آج ہم اسی امید کے ساتھ کراچی پورٹ ٹرسٹ سے واپس جا رہے ہیں.